अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैंने आपकी खिदमत में 12वें पारे की पहली आयत का एक टुकड़ा तिलावत किया है। इस आयत को अगर हम समझ लें तो हमारे दुनिया के मसाइल का हल, टेंशन, मुसीबत, परेशानी का जवाब इस आयत में मौजूद है। रब करीम फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़, इस धरती पे कोई चलने फिरने वाला जानदार ऐसा नहीं है जिसने अपना रिज़्क खुद कमाना हो। फरमाया इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, उसका रिज़्क, उसके खाने पीने, उसके तकदीर, उसके मामलात, ये उसके रब के हवाले हैं। अगर हम इस आयत को समझ जाएं तो दुनिया की जितनी टेंशनें हैं ना वो सारी ख़त्म हो जाए। आज दुनिया में एक दूसरे से हसद सिर्फ इस बुनियाद पे है कि कहीं ये मुझसे ज़्यादा न कमा ले, क्या ये मुझसे ज़्यादा कोई पैसा न जमा कर ले, मुझसे ज़्यादा दौलत इसके पास ना आ जाए। ये चीज़ें हमारी टेंशन की होती हैं। अगर हम कुरान करीम की इस आयत पे गौर करें तो ये जवाब मौजूद है। रब करीम फरमा रहे हैं ये मेरे काम है किसको कितना रिज़्क देना है। तो जब हम इस आयत को समझ जाएंगे तो मैं मिसाल देता हूँ, आमने सामने दुकान हो और एक चीज़ बेचने की दुकान हो तो फिर भी हसद नहीं होगा। एक बस में बैठ के इकट्ठा बंदा कारोबार का सफ़र करे, अगर इस आयत को समझ जाए तो फिर बंदे के लिए टेंशन ख़त्म हो जाएगी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जब रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा रिज़्क कोई और खींच के ले जाए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। देखें, आपका और हमारा अंगूठा है। ये अंगूठा दुनिया में आजकल इतनी जदीद जिद्दत आ गई है कि जो अंगूठा लगाए इसमें सब कुछ मौजूद है। आपके और मेरी सिम भी इसी में है, आपका और मेरा बैंक अकाउंट भी इसी में है, आपका और मेरा नादरा का डाटा भी इसी में है, पूरा बायोडाटा इससे निकल के आ जाएगा। आजकल वीज़ाज भी इसी में है, बाकी चीज़ें भी इसी में है। तो एक थंब के अंदर जब मेरे इस अंगूठे पर जो निशानात हैं ये दूसरे बंदे के साथ मिक्स नहीं होते। हर बंदे को अल्लाह ने निशान अंगूठे का अपना दिया है, बल्कि 2 अंगूठे दिए हैं, एक का दूसरे के साथ मैच नहीं होता निशान। तो फिर मेरा रिज़्क दूसरे बंदे के साथ मैच होके वो कैसे खा जाएगा? मेरी तकदीर दूसरा बंदा कैसे खा जाएगा? मेरी जो है ना तकदीर पर जो हिस्सा मुतय्यन है वो दूसरा कैसे ले जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला के यहाँ मुक़द्दर है, अल्लाह ताला ने तय फरमा दिया है। आखरत का मामला इस पर बंदा सोचे कि हाँ मुझसे बढ़ के ये इबादत करेगा तो आखरत का हिस्सा ले जाएगा, मुझसे बढ़ के ये नेकी करेगा तो आखरत और जन्नत में एक दर्जा, कई दर्जे मुझसे ज़्यादा ले जाएगा। ये तो हो सकता है, लेकिन दुनिया में रिज़्क की वजह से, दौलत की वजह से, माल की वजह से, कमाने की वजह से हम यूं परेशान हो जाएं कि मुझसे ज़्यादा मेरा खींच के ले जाएगा। हो सकता है मुझसे ज़्यादा ले जाए लेकिन मेरा खींच के नहीं ले जाएगा। जो रिज़्क मेरे मुक़द्दर है वो हमें ही मिलना है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, मैंने उनसे एक जुमला सुना। वो फरमाते थे हमारे पाकिस्तान में ये चमन बॉर्डर से अंगूर आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं। चमन में अंगूर उगता नहीं है, चमन में तो बिल्कुल चटियल जो है ना क्या कहते हैं इलाका है, वहाँ पर पहाड़ों पे भी दरख्त नहीं है। तो वहाँ अंगूरों की मंडी लगती है, अंगूर आते गैर मुल्क से हैं। तो वो अंगूर फिर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होते हैं और ख़ूबसूरत अंगूर, उसका नाम भी चमन अंगूर है। अगरचे चमन में उगते नहीं हैं, बिकते हैं। तो वो उसकी मिसाल देते हुए फरमाते कि चमन का अंगूर है ना लोग बड़ा पसंद करते हैं। फरमाया अगर किसी दाने पर मेरा नाम लिखा है ना कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने खाना है, तो वो किसी ट्रक में आए, किसी बॉक्स में आए, किसी थैले में आए, किसी फ्रूट मंडी में आए, वहाँ से दुकान में आए, दुकानदार उसको किसी पेटी में बंद करके ले आए, किसी थैले में जाए, कोई जेब का पैसा उसको अदा करे, जैसे कैसे तैसे। अगर मेरा नाम लिखा है तो वो मेरे मुंह में आकर रहेगा।
یہ اتنا پیارا ان کا جملہ ہے، اگر اس جملے پہ غور کریں تو ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اور پھر اگلا لفظ اس کے ساتھ فرماتے کہ اگر میرا نام اس پہ نہیں لکھا نا تو دنیا کی ساری طاقتیں میرے دسترس میں ہوں اور میں کوشش کروں کہ یہ ایک دانہ مجھے مل جائے تو ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے میں نے کئی مرتبہ فرماتے کہ میں نے ایسے دیکھا ہے ہسپتال کے اندر لوگوں کو کہ جس وقت ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں اور اوپر ٹھہرنے والے لواحقین انہیں چمچ میں پانی بھر کے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ پانی پی لیں۔ اگر اس پانی کے قطرے پر اس کا نصیب لکھا ہے تو وہ پانی پی جاتا ہے، ورنہ وہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک قطرہ بھی تقدیر سے زیادہ بندے کے اندر نہیں جا سکتا، ایک قطرہ بھی ہم تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی طے کردہ معاملات سے زیادہ نہیں لے سکتے، تو پیچھے کیا بچا؟ آپ دیکھیں نا، موت کے وقت بندے کی اکثر طور پہ آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، فرشتہ ایک جملہ اس سے شیئر کرتا ہے اور وہ آدمی پریشان ہو کے اس کو یوں دیکھتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تو کچھ کھانا چاہتا ہے تو میں نے پوری دنیا میں کھانے کی چیزوں پر تیرے لیے سرچ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا تیرا کھانا لکھا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، باقی کسی کھانے پر تیرا نام لکھا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور دنیا کے جتنے سمندر ہیں، پانی ہے، ہوا میں ہے، بادلوں میں ہے، کنووں میں ہے، برف کے اندر ہے، ندیوں میں ہے، نہروں میں ہے، جہاں بھی پانی ہے اس تمام قطروں کو میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سرچ کر لیا ہے، کسی پانی کے قطرے پر تیرا نام نہیں لکھا ہوا، لہذا تیرا پانی مکمل ہو چکا ہے۔ اور تیری جتنی سانسیں تھیں، جو تو نے سانسیں لینی تھیں، وہ تمام سانسیں تیری مکمل ہو چکی ہیں، چند گنی چنی رہ گئی ہیں، وہ تو سانس پوری کرے گا، میں تیری روح نکال لوں گا۔ یہ 3 باتوں پہ مشتمل جملہ فرشتہ اسے کہتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے، تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختی اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ یہ موت کے وقت فرشتے کا اس طرح بات کرنا آپ کے اور میرے تقدیر پہ راضی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کل مما یلیک، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا، تو جب کھانا آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کھانا ایک جیسا ہو تو اپنے سامنے سے کھائیں، مختلف قسم کے کھانے پڑے ہو تو بندہ دوسری طرف سے اٹھا سکتا ہے، پھر منع نہیں ہے، لیکن جب ایک طرف سے ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فرمایا کل مما یلیک۔ اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جملہ کیوں فرمایا کہ اپنے سامنے سے، اپنی قریبی جگہ سے کھاؤ؟ تو فرماتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو، جو ترتیب کے اعتبار سے تیرے سامنے آ گیا ہے بس وہ تیرا مقدر ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ اس وقت جو میں کھانا کھا رہا ہوں میری خواہش کیا ہے، یہ مت اپنے ذہن میں لا۔ جب اللہ تیری تقدیر اس وقت کے کھانے کی لکھ رہا تھا تو تیری خواہش کو اللہ نہیں بھولا تھا، اللہ تعالیٰ تیری خواہش اور ضرورت کو نہیں بھولا۔ تو اس سے بندہ اندازہ لگا لے، اسے کہتے ہیں رضا بالقضاء، تقدیر پر بندہ راضی ہو جائے تو دنیا کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، لڑائی اور فساد ختم ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اس بنیاد پہ کہ کہیں میرا حصہ نہ کھینچ کے لے جائے، کہیں میری چیز اس کے پاس نہ چلی جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی بندے سے کوئی چیز دیکھو تو حسد نہ کرو۔ ایک ہے حسد، ایک ہے غبطہ۔ حسد ناجائز ہے، غبطہ جائز ہے۔ حسد کا مطلب ہے اس کے پاس جو چیز ہے یہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ فرماتے ہیں یہ حسد ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ غبطہ کا مطلب ہے جو نعمت اللہ نے اسے دی ہے اس کے پاس بھی قائم رہے اور اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے، یہ جائز ہے، یہ تقدیر پر راضی ہونے کی نشانی ہے۔ تو شیطان کا کام حسد ہے، اس لیے بندہ حسد سے بچے۔ اپنے دل کو تنہائی میں بیٹھ کے 2 4 5 پوائنٹ بندہ سمجھا لے کہ جتنے تو نے کھانا کھانے ہیں وہ تیرے لکھے جا چکے ہیں، جتنی تو نے سانسیں لینی ہیں وہ تیری گنی جا چکی ہیں، جتنے تو نے پانی پینے ہیں وہ قطرے طے شدہ ہیں، کاؤنٹڈ ہیں، اس پر تجھے تقدیر سے بڑھ کے حصہ نہیں ملے گا، اور تو جتنی محنت کرنا چاہے کر لے، لیکن ملے گا وہی جو تیرے لیے تیرے رب نے لکھ دیا ہے۔ بس اس کی ترتیبیں ہیں، وہ کسی اور کی جیب سے نکل کے آئے، وہ میری جیب سے نکل کے جائے، وہ ہدیہ کے طور پہ آئے، وہ خرید کے طور پہ آئے، وہ تجارت کے طور پہ آئے،
یہ ویسے ہی آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جیسے موت کا فرشتہ ڈھونڈتا ہے بندے کو جس پر موت آنی ہوتی ہے، ایسے ہی رزق بندے کو تلاش کرتا ہے جسے رزق ملنا ہوتا ہے۔ اور رزق بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے اسباب سے عطا فرماتے ہیں، ایسی ترتیبوں سے عطا فرماتے ہیں کہ بندے کا عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اس پر ہمارا نام لکھا ہوا تھا اور اللہ نے کیسی ترتیب کے ساتھ مجھے عطا فرما دیا۔ میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مصر کے علاقے سے اقوام متحدہ کے ایک سفیر ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ مجھے یو این نے، امریکہ سے اپنی ڈپارٹمنٹ نے یہ ڈائریکشن دی کہ آپ رشیا جائیں اور وہاں جا کر آپ ہمارا یہ کام کریں۔ کہتے ہیں میں اور میری وائف ہم نے مصر سے فلائٹ لی، تو ہمیں ڈائریکٹ رشیا کی اس ٹائم پہ فلائٹ نہیں مل رہی تھی، ہم نے کنیکٹنگ فلائٹ لی کہ ہم وایا تاشقند ہو کر تاجکستان سے ہو کر جائیں گے۔ تو کہتے ہیں جب ہماری فلائٹ تاجکستان اتری اور ہم انتظار میں تھے، لیکن یہ تھا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہاں پر ہمیں کچھ وقفہ مل گیا، تو اسی دوران کہتے ہیں میری موبائل پر میسج آیا کہ وہ کام ہو گیا، بس آپ واپسی آ جائیے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اپنا پلان کینسل کیا اور ہم واپس آنے لگے۔ تو میں نے بیگم سے کہا کہ 2 گھنٹے بعد تو ہم آرام سے ایجپٹ پہنچ جائیں گے، یہ جو ہم نے 2 مرغیاں فرائی کرا کے لی تھی وہ مصر کے ایک ہوٹل سے، کہ راستے میں بھوک لگے گی تو کھا لیں گے، تو یہ تو ہمارے اب کام کی نہیں ہے، ہم نے تو گھر پہنچ جانا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی کسی فقیر کو دے دیں۔ کہتے راستے ہوئے ایک خاتون بیٹھی تھی، ہم نے اس کو دے دی، یہ پتہ نہیں کوئی مرد تھا، وہ اس مستحق کو دے دی، اس نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا اور ہمارے بڑا تھینک فل ہوا، اور ہم ایئرپورٹ میں داخل ہوئے، بورڈنگ ہوئی اور ہم ٹکٹ لے کے اپنے گھر آ گئے۔ کہتے جب ہم گھر آئے اور بیڈ پہ بیٹھے تو میں سوچنے میں لگ گیا کہ ہمارا یہ ٹریول کیوں ہوا، جو کام تھا وہ کام بھی آدھے راستے میں ہو گیا۔ تو کہتے مجھے اللہ کی ایک ہی تقدیر سمجھ آئی کہ اس مرغیوں پر اس غریب کا نام لکھا ہوا تھا جو مرغیاں یہاں مصر میں تھی، اور وہ بیٹھا تاشقند میں تھا، 4 ملکوں کو کراس کر کے وہاں تک پہنچنا تھا، تو وہاں تقدیر میں اس کا نام لکھا تھا۔ اللہ نے سبب بنایا، ہمیں پیسے دلوائے میرے ڈپارٹمنٹ سے، درمیان میں ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملی، وایا فلائٹ ملی اور اس کو پہنچا کے ہم واپس آگے۔ کہتے ہیں اور کوئی ریزن اور وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو اندازہ لگا لیں اللہ تعالیٰ رزق کیسے دیتے ہیں، بس اس کے لیے اللہ کے سامنے بندے کو راضی ہو جانا چاہیے، کوئی اس پر پرابلم نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک پڑھے لکھے آدمی کی بات سنائی، اب ایک نشائی اور چرسی کی بات آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں۔ آپ کہیں گے چرسی کی بات میں بھی کوئی فائدہ ہمیں نظر آئے گا؟ میں جب سناؤں گا پھر آپ مجھے بتانا کہ اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں بنو کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ایک نشائی قسم کا بندہ تھا نا، وہ کھانے پینے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ادھر ادھر کوئی سامان وامان، تو ایک ولیمے میں وہ انٹر ہونے لگا تو وہ انٹری پاس تھا تو داخل نہ ہو سکا، تو بیچارہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اسی اسنا میں کہتے ہیں وہاں کا ولیمے میں کام کرنے والا ایک ذمہ دار بندہ کوئی ٹرے اور ڈش میں وہاں کے کوئی چاول وغیرہ لے کر نہ جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے اس کی کسی سے ٹکر ہوئی اور وہ گر گیا سارا سامان، تو اس کو بہت غصہ آیا، اس نے اپنا وہ چاڑا، کیا نام ہے وہ جو ڈش اس کے تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا، اور یہ پیچھے اتنا ڈھیر پورا چاولوں کا رہ گیا، تو یہ بندہ اٹھ کے کھانے لگا، وہ جس کو انٹری پاس کی وجہ سے اندر نہیں جانے دیا، یہ کھا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک شخص گزرا اور اس نے اس سے کہا کہ یار کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو ادھر نیچے بیٹھ کے؟ سنیں، نشائی بندہ ہے، اس نے کہا ہاں رزق کھا رہا ہوں، آج کل اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ برتن میں کھلاتا ہے، ورنہ برتن میں کھلاتا تھا، آج بغیر برتن کے کھا رہا ہوں، تھوڑے میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا لیں، میں نے اس پڑھے لکھے کی بات بھی سنائی اور اس کی بات بھی سنائی، تو ہم اس سے خود اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی تقدیر پہ جب راضی ہو جائیں گے تو ساری ٹینشنیں یوں ہوا منصورہ ہو کے اڑ جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ لڑائی، یہ فساد، یہ ٹینشن ساری ختم ہو جائے گی، ٹینشن فری لائف ہو جائے گی ہماری، بغیر کسی پریشانی کے بندہ زندگی گزارے گا۔ اور اگر اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہوئے تو ہوگا وہی جو رب نے لکھا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف پریشان اور سرگردان رہیں گے، سوتے ہوئے نیند پرسکون نہیں ہوگی، جاب پہ بیٹھے ہوئے تجارت پرسکون نہیں ہوگی، آتے جاتے ہوئے زندگی پرسکون نہیں ہوگی، بہتر سے بہتر نوالا ہم کھا رہے ہوں گے، اچھے سے اچھے گھر میں بیٹھے ہوں گے، اولاد کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ دل ہوگا جو پریشان ہوگا، اس میں کسی قسم کو سکون نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب چیز خراب ہو جاتی ہے تو گارنٹی ہوتی ہے، زمان ہوتا ہے اس پر،
جو گرنٹر ہے اس کے پاس وہ چیز لوٹائی جاتی ہے، وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ آج دلوں کو سکون نہیں ہے، آج زندگیوں میں پریشانی ہے، تو اپنے دل کو اس اللہ کے احکام کی طرف لوٹائیں جو اس دل اور اس زندگی کا خالق ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، وہی گرنٹر ہے، وہی اس نے ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ زندگی دی ہے، تو اسی سے جا کر ہم اپنے دل کا علاج کروا لیں تو یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔